This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर और मारूफ आलिम दीन सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत बुज़ुर्ग आलिम दीन जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब और आपके हर दिल अजीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासिमी साहब। आप दोनों का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़दम। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि किसी न किसी अहम मौजू पर हम अपने मौलाना साहिबान से रहनुमाई लेते हैं, उसके बाद आपकी कॉल्स को भी शामिल करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आपकी कॉल्स हम तक पहुँचे, हमने मौजू पर आए जो मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं आप, इनके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं। हमदर्द अपने सभी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुदरती अज्जा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा सभी लोग वाकिफ़ हैं, रूह अफ़ज़ा से कई दहाइयों से हमारे साथ है। बहुत सारे मशरूबात आए मार्केट में, इसका मुतबादिल बनने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसका मुतबादिल ना बन सका। रूह अफ़ज़ा आज भी कायम और दायम है। इसी तरह से अब हमदर्द ने रूह अफ़ज़ा के कुछ फ्यूजन जो है वो टेट्रा पैक के अंदर भी लॉन्च किए हैं अलग अलग फ्लेवर में, जैसे कि लीची, मैंगो, साथ में आप उसके लस्सी और मिल्क शेक भी देख सकते हैं। और हमदर्द ने जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका भी ख्याल करते हुए अब हमदर्द ने रूह अफ़ज़ा को शुगर फ्री भी लॉन्च किया है, तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में आप ये देखिए कि कुछ और मशरूबात जैसे यहाँ पर रखे हुए हैं अलग अलग फ्लेवर में, शरबत खस, शरबत संदा, शरबत गुलाब और साथ में शरबत जामे शीरी हैं, तो इनका से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में रेड रश रखा हुआ है, ये रेड रश जो है वो एक एनर्जी ड्रिंक है। 2 स्क्वैश रखे हुए हैं, लेमन और ऑरेंज, आप इनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से नारियल पानी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर रखा हुआ, नारियल पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप जो ग्लूकोस डी है, ये फौरी एनर्जी के लिए 2 फ्लेवर में मौजूद है, एक ऑरेंज और एक रेगुलर। तो ये आप उस वक्त में जैसे मौसम गर्मा अब लगभग आ ही गया है और लगातार जो आप देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में ग्लूकोस डी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में शहद रखा हुआ है, शहद का इस्तेमाल करना सुन्नत है, तो शहद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे किचन के आइटम है जैसे कि हींग है, केसर यानी कि सैफ़रॉन, ज़ाफ़रान, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ आप देखिए यहाँ पर मसाले रखे हुए हैं, कुछ साबुत मसाले हैं जैसे कि अजवाइन और सिया मिर्च है, ये साबित हैं, कुछ पाउडर फॉर्म में है, हल्दी, धनिया, मिर्च ये जो है पाउडर फॉर्म में है। और साथ में आप देख रहे होंगे सिवई रखी हुई है। सिवई का इस्तेमाल रमज़ान और गैर रमज़ान में होता है और ईद का तो तस्वुर भी अधूरा सा लगता है अगर सिवई ना हो। सिवई ईद की तरह तरह की डिशेज से बनाई जा सकती हैं। एक और चीज़ यहाँ पर आप रखे हुए देख रहे हैं मेरे साथ में, मस्टर्ड ऑयल किचन की एक अहम ज़रूरत है। जहाँ हमदर्द ने आपका लिए मौसम गर्मा का इंतज़ाम किया है, तरह तरह के मशरूबात तरह तरह के फ्लेवर्स में लॉन्च किए, वहीं आपके किचन का भी पूरा इंतज़ाम कर दिया है। तो आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए और इनसे फ़ायदा उठाइए। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। हालांकि काफ़ी बात हुई सदक़े के बारे में, ख़ास तौर से सदक़तुल फ़ित्र के बारे में, लेकिन आज हम सदक़े के बारे में एक मजमूई बात करेंगे। अल्लाह ताला ने जब से इंसान को पैदा किया उस वक्त से इसका और सदक़े का जो है एक हर कदम कदम पर इसको तरगीब दी गई है, कहा गया है सदक़ा करने के लिए। पैदा हुआ बच्चा, 8वें दिन उसका अक़ीक़ा कर दीजिए, उसके बाल निकालिए और बाल जो है उसके बराबर चांदी वगैरह ये सब खैरात ज़कात कर दीजिए। लड़की है तो 1 बकरा और लड़का है तो 2 बकरा को ज़िबा कर दिए। ये इस तरह से जब आप बड़े हुए, बालिग हुए, इस तरह से कारोबार वगैरह अपना कुछ करने लगे, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने कह दिया, आपके माल को पाक कर दिया, ज़कात के ज़रिए कर दिया आपके। इसी तरह से और इसी तरह से अब रमज़ान का मसला है। रमज़ान के अंदर कहीं हमसे कुछ कोताही वगैरह हुई, रमज़ान का महीना तो वैसी बरकतों का महीना है, तो इस तक के लिए अल्लाह ताला ने कह दिया कि आप सदक़तुल फ़ित्र जो है उसको अदा कर दिए, तो वो तमाम तर कोताहियाँ जो हुई हैं उनको मैं माफ़ करके वो वहाँ भी इसकी भरपाई कर दी। हत्ता कि ये अगर इंसान दुनिया से जुदा भी होता है या इस दुनिया को सब अलविदा कहता है, तो उस वक्त भी उसके लिए सदक़ा और खैरात के लिए तरगीब दी जाती है और सब लोग करते ही हैं। बीमारी तक के इलाज के लिए सदक़े से कह दिया गया कि बीमारियों का इलाज जो है सदक़े से करो। तो मौलाना साहब से जानते हैं सदक़े का और इंसान का जो एक ताल्लुक़ है ये अल्लाह ताला ने कायम किया, ये क्या वजह है इसकी, क्यों?
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حضرات، صدقہ ایک طرح سے ہمارے دفاع کا، ہماری حفاظت کا بہترین سامان ہے خدا پاک کے نظام کے مطابق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے دوا کے لیے بھی صدقہ بتایا ہے. دعوا مرضاکم بالصدقہ. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے دل کو خوشی پہنچانا سب سے بڑی نیکیوں میں ایک نیکی ہے. جب ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو لازماً اس کا دل خوش ہوتا ہے. کپڑا دے رہے ہیں، کھانے پینے کی وہ چیز دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، اس سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے. تو آدمی کے دل کو خوشی پہنچانا بہت بڑی بڑی نیکیوں میں ایک بڑی نیکی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، کوئی دیہاتی آدمی ملا تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ اکرام عزت سے پیش آئے، اپنے سواری پہ بٹھایا، اپنا صافہ اتار کے اس کو دے دیا اور بہت کچھ اعزاز کیا. جب وہ اس کا موڑ آیا اور اسے دوسری طرف جانا تھا تو اسے رخصت کرنے کے بعد ان کے بعد شاگرد جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے اتنا زیادہ اعزاز اکرام کیا ہے، دیہات کے سادہ لوگ ہوتے ہیں اس سے بہت کم اعزاز میں بھی خوش ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ آپ نے کیوں اہمیت دی؟ تو انہوں نے کہا کہ ان ابا ھذا کان ودًا لعمر. اس آدمی کا باپ جو تھا وہ عمر کا دوست تھا، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے. اور پھر انہوں نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ بڑی بڑی نیکیوں میں ایک نیکی یہ بھی ہے کہ کسی کا دل خوش کیا جائے. تو صدقے کے ذریعے، مدد کے ذریعے، کپڑے کے ذریعے، کوئی تحفہ لا کے دے رہے ہیں، اس کے ذریعے جو دل خوش ہوتا ہے آدمی کا، اس خوشی سے جو ہمیں فائدے ہوتے ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں کرتے. بعض دفعہ ایسی بڑی بڑی مشکلات میں ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم نکل جاتے ہیں اس سے. تو ہمارے ایک کہاوت مشہور ہے کہ پتہ نہیں کون سا لیا دیا کام آ گیا. جی. تو وہ لیا دیا کام آ گیا یہی ہوتا ہے کہ کسی کی ہم نے ایسے وقت میں مدد کی تھی اور وہ پریشان تھا، اس پریشانی کے وقت کے لیے خدا پاک نے ہمارے اس صدقے کو محفوظ کر دیا تھا. اب جب ہمیں آڑا وقت آیا ہے تو خدا پاک نے وہ ہماری مدد کی ہے. تو یہ صدقات جو ہیں اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ نیک ہے صدقات. جو آپ کو وہ بھی یاد ہوگا بنی اسرائیل کا جو 3 لوگ پھنس گئے تھے غار کے اندر. جی صاحب. جی ہاں جی وہ بھی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اندازہ نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ شاید کبھی اس میں آیا. جی بات ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی 4 لکڑہارے جا رہے تھے صبح سویرے لکڑیاں کاٹنے کے لیے. تو انہوں نے کہا اپنے شاگردوں سے کہ ان 4 میں سے ایک کی آج موت ہے. آج کی موت ہے. جی. لیکن شام کو جب وہ آئے تو چاروں صحیح سلامت اپنے اپنے گٹھر لے کے آ رہے تھے. تو شاگردوں نے کہا حضور آپ تو یہ فرما رہے تھے. ان کو بھائی بات تو یہی تھی، اس میں کیا وجہ ہوئی ہم یہ سب پوچھتے ہیں. ان سے کہا کہ ٹھہر جاؤ ذرا. تو انہوں نے جو اپنے گٹھر سر پہ تھے، آپ نے دیکھا ہوگا گھاس یا لکڑی کے گٹھر کو لوگ آرام سے نہیں اتارتے، اچھال کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ دھڑ سے نیچے گر جاتا ہے. تو وہ جو ان کے گٹھر گرے تو ایک کے گٹھر میں سے سانپ نکل کے بھاگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی آدمی ہے جس کا آج وقت ختم ہونا تھا، لیکن یہ اب تک اس کی طاق میں لگا ہوا تھا، آج تک ابھی تک اس کو موقع نہیں ملا اور اب یہ چلا گیا دور. اس سے پوچھا تم نے آج کیا نیکی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، ہم لکڑی کاٹتے رہے، دوپہر جب وقت ہوا کھانا کھانے کے تو ہم کھانا کھانے بیٹھ گئے، پھر ہم لے کے آ رہے ہیں سامان. انہوں نے کہا نہیں کوئی تم نے نیکی کی ہے. تو اس نے کہا ہاں یاد آیا مجھے، جب میں دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا تو ایک پردیسی مسافر آ گیا اور اس نے کہا بابا میں بھوکا ہوں. تو میں نے کہا بھائی 2 روٹیاں ہیں، ایک میں کھا لیتا ہوں ایک تم کھا لو. تو اس نے وہ روٹی کھا لی تھی. انہوں نے کہا بس اس روٹی نے تمہاری جان بچائی ہے، ورنہ یہ آج تمہاری ڈیوٹی پہ لگایا گیا تھا اور آج تمہیں یہ ختم کرنے والا تھا، لیکن اسے موقع نہیں لگ رہا تھا. تمہاری روٹی نے تمہیں بچا لیا. ایک روٹی زندگی کی قیمت بن گئی. آدمی کو اگر معلوم ہو کہ میری جان جانے والی ہے تو وہ ایک روٹی نہیں پورا کچن حوالے کر دے گا، کچن حوالے کر دے گا، لیکن اسے معلوم نہیں ہے. جی. لیکن ہمیں یہ علم ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان یہ ہے کہ صدقے سے فائدہ ہوتا ہے، صدقے سے خدا پاک کی رحمت آتی ہے. اب کوئی بھی ضرورت مند آئے اس کی مدد کرو. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گھوڑے پہ بھی سوار ہو کے آیا ہے تو اس کی مدد کرو. اور قرآن مجید میں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو جھڑکو مت. تو صدقہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مفتی صاحب آپ کے پاس آتے ہوئے کہ یہ تو مال کا صدقہ ہوگا. اس طرح سے اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، کسی کو جیسے مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں مسکرا کر کے دیکھ لینا صدقہ، ماں باپ کو ایک
ایسی نگاہ سے دیکھ لینا، وہ بھی جہاں ثواب بھی ہے. گھر کے اندر آپ بہت ساری چیز، راستے میں کوئی آپ جا رہے ہیں، آپ نے راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا کسی ٹھوکر لگ جائے اسے ہٹا دیا، اس طرح کی چیز. تو اس طرح سے بھی جن لوگوں کے پاس نہیں ہے مال دینے کے لیے، یا جن پہ صدقہ فطر واجب بھی نہیں ہوتا، وہ بھی اس طرح کے صدقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اپنا یا کسی کا بھلا کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ صدقہ جو ہے اگر میرے پاس میں نہیں نکال رہا ہوں تو یہ کسی دوسرے کا حق بھی تو، یہ ایک حق تلفی بھی تو ہے. جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہے. تو جو آپ نے کہا کہ آدمی پتھر ہٹا دے، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، یہاں تک کہ روایتوں میں تو یہ تک ہے کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. تو ہر نیکی صدقہ ہے. کوئی بھی آدمی جب نیکی کر رہا ہے، کچھ تو فرض ہیں، فرض کے علاوہ جو ویسے نیکی اگر کوئی بھی کر رہا ہے تو ہر نیکی صدقہ ہے. اس میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال کے اندر غربا کا، فقراء کا حق رکھا ہے. اگر آدمی نہیں نکالے گا تو اس کی وجہ سے وبال بھی مال کے اندر آئے گا. تیسری ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو صدقات کو رکھا ہے یا زکوٰۃ کو رکھا ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی بار بار اللہ حکم دے رہا ہے کہ نکالو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فاستبقوا الخیرات. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس کی تاکید فرما رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب فرما رہا ہے. اس کی ایک اہم چیز جو میرے ذہن میں آ رہی وہ یہ بھی ہے تاکہ ہمیں یہ احساس رہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا میرا مال میرا مال میرا مال، کہ یہ میرا نہیں ہے، سب جان بھی میری نہیں ہے. ہاں یہ بھی اللہ کی یہ اللہ یہ توڑنا چاہتے ہیں، میں توڑنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جی. کہ مال کمایا تم نے لیکن اصل دینے والا میں ہوں، اس لیے میرے حکم کا پالن کرتے ہوئے تمہیں اسے خرچ کرنا ہوگا. جی. تو اللہ تعالیٰ یہ میں توڑنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ کو ضرورت تھوڑی ہے ہمارے مال کی. اللہ تو چاہے تو ہر ایک کو اتنا دے دے کہ کوئی جو وہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، لیکن اللہ نہیں دیتا. اللہ مالداروں کو کہہ رہا کہ دو. اللہ نے غربت رکھی اس لیے تاکہ دنیا کا صحیح نظام چلے. تو یہ میں توڑنا اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ بس میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے آگے تم کچھ نہیں ہو. اور پھر وہ مشہور آیت ہے قرآن کریم کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے تو تمہارا مال خرید لیا ہے تو پھر بھی تمہیں دے رکھا ہے استعمال کے لیے. تو کل ملا کر کے یہ ہے کہ ہم جو فضول خرچیوں میں، عیاشیوں میں اور غلط جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ اس سے روکنا چاہتا ہے کہ بریک لگے کہ دیکھو یہ مال کمایا تم نے ہے، محنت تم نے کی ہے، لیکن یہ ہمارے حکم کے مطابق ہوگا. تو یہاں تک کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے تو بڑا مہربان ہے تو کہ تم اپنے گھر میں بیوی بچوں پر جو خرچ کرتے ہو وہ سب سے بہترین صدقہ ہے، سب سے بہترین صدقہ بتا دیا گیا اس کو. لیکن وہ اس میں اسراف نہ ہو. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں، کچھ حسینہ صاحبہ ہیں اور زہرہ خاتون ہیں. پہلے حسینہ صاحبہ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے حسینہ صاحبہ آپ کا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارف بھائی میرے دو سوال ہیں. جی. پہلا سوال یہ ہے کہ اس رمضان میں میرے 5 روزے چھوٹ گئے ہیں ناپاکی کی وجہ سے. کیا عید کے بعد یہ 5 روزوں کو رکھ سکتے ہیں یا سفر کے 6 روزے رکھنے کے بعد رکھنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ صلاۃ تسبیح کی نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت ملاتے ہیں، اس کے بعد جو تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں کیا بسم اللہ پڑھنا چاہیے شروع میں؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے عید کے دن دینا چاہیے یا رمضان میں بھی دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے آپ کے نوٹ کر لیا. زہرہ خاتون ہے ہمارے ساتھ، فرمائیے کیا سوال ہے زہرہ صاحبہ؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال ہے آپ لوگ سے یہی کہ ہم پیغمبر رسول جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب نماز کو سب کو وسیلہ دے کے دعا کرتے ہیں، تو جن جن پیغمبر لوگ یاد ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، خاتون علیہ السلام ہوئے، ان لوگ کے بھی وسیلہ لگا کے کیا ہم دعا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں سوال کا. جی تمام دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، وسیلہ اگرچہ جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے جو انبیاء و رسول کا تذکرہ کیا اور اسی انبیاء و رسول میں آپ نے غریب نواز کو بھی شامل کر دیا، تو یاد رکھیں کہ یہ انبیاء و رسول میں نہیں ہے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آپ دے سکتے ہیں یا دیگر انبیاء کا بھی وسیلہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر نہ دیں تب بھی دعا کرنا جائز ہے.
لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہر دعا میں ضرور بھیجنا چاہیے، اول میں بھی اور آخر میں بھی۔ باقی وسیلے سے قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں تو وسیلہ دے کر دعا کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اولیاء کرام جو ہیں ان کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے اس میں مفتی صاحب؟ دیکھیے کسی درجہ گنجائش نکلتی ہے اس کی بھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب، وہ کہہ رہے ہیں عید کے یہ سب سے پہلے کیا تھا، صدقۃ الفطر جو ہے رمضان میں یا رمضان کے بعد؟ دیکھیے اس کا اصل وقت تو وہ ہے صبح صادق، عید کے دن صبح صادق پر واجب ہوتا ہے جی، اور اس کے نماز کے تک ادا ہو جانا چاہیے۔ اب یہ ٹائم اتنا کم ہے کہ بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ رمضان کے اخیر میں نکال دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور اتباع سنت کا بہت اہتمام کرتے تھے، ان کا طریقہ یہی تھا کہ صدقہ فطر وہ رمضان کے آخری دنوں میں نکال دیا کرتے تھے۔ تو بہتر یہی تھا کہ کسی کو کچھ خریدنا ہے، کچھ کرنا ہے، اتنے سویرے تو نہ دکانیں کھلیں گی نہ کوئی ضرورت پوری ہو سکے گی، تو رات تک شام آخری دنوں میں 28، 29، 30 تک نکال دیا جائے تو اچھا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، وہ کہتے ہیں سجدۃ التسبیح جب حلم شریف سورہ فاتحہ اور آیت ملا لی، اس کے بعد جب سبحان وہ تیسرا کلمہ پڑھیں تو پھر بسم اللہ کریں گے؟ دیکھیے حدیث شریف میں جو تفصیل بیان کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو جو طریقہ بتایا تھا اس میں بسم اللہ کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس لیے آپ چاہیں بسم اللہ پڑھ لیں تو پڑھ لیں، ورنہ بسم اللہ کی اچھا جیسے ہم نے وہ ثنا پڑھی اسے ولا الہ مطلب غیرک تک پڑھ کے اس کے بعد جو اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسے اس وقت پڑھیں گے یا جب علم شریف پڑھیں گے جب پڑھیں گے اسے؟ دونوں صورتیں جب پوری سورہ فاتحہ اور سورت پوری ہوگی اس کے بعد۔ نہیں آپ نے میں کہا جب ہم نے کلمہ غیرک تک پڑھا، اس کے بعد ہم نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا، اس کے بعد جب ہم علم شریف شروع کر رہے ہیں تو ہم وہاں بسم اللہ یا اعوذ باللہ شروع کر رہے ہیں تو وہ پڑھیں گے یا نہیں؟ وہاں اعوذ باللہ بسم اللہ کا تعلق اصل میں سورہ فاتحہ سے ہی ہے، تو وہاں پڑھیں گے بس ایک مرتبہ۔ تو یہ پوری بات ان کے لیے۔ اچھا مفتی صاحب، عید کے 6 روزوں کا مسئلہ ان کے، وہ جو کچھ روزے چھوٹ گئے تو 6 کے بعد رکھیں، کیسے رکھیں؟ دیکھیے آپ کی مرضی ہے، چاہے پہلے رکھ لیں یا بعد میں رکھ لیں، کوئی لازمی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ 6 روزوں میں شمار نہیں ہوں گے، وہ فرض روزے ہیں جو آپ کے چھٹے ہوئے ہیں، تو وہ 6 روزے رکھیں گے تو وہ اس کا بدل نہیں ہوں گے، نہ اس میں شمار ہوں گے، اور یہ نفل ہیں، فرض کا مقام پہلے ہے۔ تو آپ اگر بہتر تو یہی ہے کہ رمضان کے پہلے رکھ لیں، بعد میں اگر یہ 6 رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، لیکن ترتیب آپ کی مرضی پر منحصر ہے، چاہے اگر انہی دنوں میں ہم نے یہ رکھ لیے تو کیا ہوگا؟ جائز ہے نا، میں بول تو رہا ہوں کہ پہلے یہ رکھیں فرض، تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اس لیے افضل تو یہی ہے کہ پہلے فرض کو پورا کر لیا جائے، چونکہ یہ 6 روزے رکھنے کے لیے پورا مہینہ پڑا ہے، کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی پہلے نفل روزے رکھ لے بعد میں وہ رکھ لے تو رکھ سکتا، لیکن دونوں کو مدغم نہیں کہ شوال کے روزے رکھ رہے اسی میں رمضان کی نیت کر لیں، یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، شریف صاحب کو شامل کریں گے بریلی سے۔ فرمائیے کیا سوال ہے شریف صاحب آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آج کل مسلم قوم میں ایک رواج بن گیا ہے، نئے نئے لڑکے مانگ رہے ہیں جو کام کے علاقے میں کام نہیں کرتے، تو ان کو بھیج دینا جائز ہے یا نہیں؟ کیا چیز پہلے اچھا، جو یہ بھیک مانگ رہے ہیں ان کو بھیک دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی مفتی صاحب، دیکھیے یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ پیشہ ور فقراء کو بھیک دینا ناجائز ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر بھی تمہارے پاس آ رہا تو تم اس کو دے دو۔ تو ہم اس سے یہ کر سکتے کہ اچانک کسی کو معاملہ پیش آ گیا، کسی نے سوال کر لیا تو وہ تندرست توانا ہے، پھر بھی اسے دے دو، لیکن معلوم ہے کہ یہ مستقل اس کا پیشہ یہ ہے تو پھر اس کو نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو انہوں نے کہا ہے کہ نوجوان بجائے کام کرنے کے بس انہوں نے یہ پیشہ بنا لیا کہ بس بھیک مانگنا آسان سمجھ لیا اور اسے جو وہ کرنے لگے، تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے بالکل، اور زکوٰۃ اور صدقہ تو دینا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک سوال ہے مفتی صاحب میرا آپ سے، جو کہتے ہیں نا مسکنت، ایک لفظ جو استعمال کیا گیا کلام پاک میں، ذلت مسکنت، یہ یہودیوں کے اوپر بھی کیا گیا، ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی، یہ طاری ہو گئی ان پر۔ یہ اب آج کل یہ جو نکلا اس میں کہ اچھا خاصا نوجوان دکھائی دیتا ہٹا کٹا تھا، یہ مطلب لفظ نکالنا کم ہمتی سے، اس کے اندر ہمت ہی نہیں پڑ پا رہی کام اس کی، اور یہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے اس طرح کی جو ہے کہ اچھا خاصا آپ کو دکھائی دے رہا نوجوان ہٹا کٹا تمام تر چیزیں، تو یہ مسکنت اس درجے میں آئے گا؟ نہیں، مسکنت 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ مسکنت جو آپ کہہ رہے ہیں یہودیوں کے تعلق سے، وہ مسکنت تو ہے ذلت و خواری، اور ایک مسکنت یہ ہے مسکین جو ہوتا ہے
تو یہ ہے کہ نادار ہو. مسکینوں کا تو لفظ الگ استعمال کیا جو میں دونوں مفہوم بتا رہا ہوں. پہلے میں نے وہ مفہوم بتا دیا جو یہودیوں کے تعلق سے آپ نے بات کہی, وہ ذلت و خواری ہے, وہاں مسکنت طاری کر دی گئی, یعنی ان کو ذلت ان کے اوپر طاری کم ہمتی, ذلت اور مسکنت, تو وہاں ہمت نہیں پڑ پا رہی نا کسی انسان کے اندر. اور یہ کہ کون سا مرض کہلاتا کہ اچھا خاصا نوجوان دکھائی دیتا, اس کو ہمت کسی کام کرنے کی, یہ سائنٹیفک مرض ہے. اس سے چلیے اگر ہم مان بھی لیں یہ بات کہ اگر اس کے اوپر ایسا بھی معاملہ ہے تو اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ علاج کریں, نہ کہ بھیک مانگیں. ٹھیک ہے, 2 کالر ہمارے ساتھ افشا اور امجد صاحب ہیں. پہلے افشا سے مخاطب ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے افشا صاحب آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میرے اللہ. 4 سوال ہیں عارف بھائی. جی فرمائیے. جی زوال کے وقت سجدہ تو منع ہوتا ہے, کیا کچھ میں قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ زوال کے وقت تلاوت, ٹھیک. اگر کوئی انسان رمضان میں مر جاتا ہے تو اس کا صدقہ فطر جائے گا یا نہیں؟ صدقہ فطر, ٹھیک ہے. ہاں فطرہ جو جاتا ہے. اور جیسے وہ شب قدر کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے؟ جیسے شب قدر کی راتیں چل رہی ہے تو اسے کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں بتائیے. اور یہ مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. مسلمانوں پر ظلم, ٹھیک ہے, میں سب سوال نوٹ کر لیا آپ کے. امجد صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا میرا ایک سوال ہے, یہ سود اتنا عام ہو گیا ادھر. ابھی پرسوں 26 کے دن میں ایک شخص اس نے سود پر پیسہ لے لیا تھا, وہ قریب 20 دن سے گھر کو نہیں آیا تھا. ادھر نہیں آنے کے بعد اس کو جب کو آ کے اس کے پکڑ کے اتنی بے عزتی کرے, اتنے مارا پیڑی کرتے ہیں, پھر بھی یہ لوگ سمجھتے نہیں, سود پر پیسہ لے کر ادھر بہت سے یہ ہو جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں ادھر چھوٹے 17-18 سال ان کی عمر بھی نہیں رہتی, 20 سال ان کی عمر نہیں رہتی, سود پر پیسہ دیتے ہیں. وہ 10% سے دیتے ہیں, 15%, 20%, اس طرح سے بھی پیسہ سود کھاتے ہیں. اور ادھر وہ سبزی بیچتے ہیں نا, سبزی بیچنے والے بھی ادھر تو ڈیلی 1000 روپے لے کے جاتے ہیں. 1000 روپے کو 100 روپے ڈال کے دیتے ہیں اس کو. 1000 روپے میں رتی کا بزنس کرنے والا وہ بھی لے کے جاتا ہے. اتنا یہی لوگ ان کو سب ایسا سود کھلاتے ہیں. ان کو اس سے کہاں سے بات کر رہے ہیں امجد صاحب آپ؟ جی کرناٹکا. ٹھیک ہے سر, اور کوئی سوال ہے سر؟ ہاں نہیں سر. یہ ایک بہت بڑا المیہ موجودہ دور کا ہے, تو بہت دنوں سے چلا رہا, اب آہستہ آہستہ کر کے ایک ایسی مصیبت بن چکی ہے کہ اس کو آپ چاہ کر بھی نہیں ٹال سکتے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بن چکا ہے. یہ سود کا مسئلہ کیا ہے, اب ایک آدمی ہے, سبزی ہے, اس کا پیسے تو ہے نہیں, وہ کیا کرتا ہے 2000 روپے لایا نکال کے, شام کو تجھے 2200 روپے دے دوں گا بیچ کر کے. اب وہ بھی ایک مجبوری بھی ہے اور کام بھی کر رہا ہے. یہ اس لیول تک آ گیا, کچھ وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں. عارف بھائی زیادہ تر مجبوری کا اتنا نہیں ہوتا جتنا ایک اپنا ایک بنا لی گئی ہے, ہم نے مجبوری بنا لی ہے. اتنی مجبوری ہوتی نہیں ہے. جو آدمی روزانہ 1100 روپے مطلب 100 روپے ایکسٹرا اسے دے رہا ہے, وہ اگر چاہے تو 100 روپے ایکسٹرا بچا کر کے 10 دن کے اپنے 1000 روپے کر کے رکھ لے, اور 1000 روپے میں وہ اپنا کام چلاتا رہے. اگر چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن مثال یہ بنا لیا بس ہم نے, سود کو اتنا پروموٹ کیا گیا اور اتنا زیادہ پھیلایا گیا. دیا بھی تو نہیں نا ہم نے اس کا کچھ آلٹرنیٹ دیا بھی تو نہیں نا. آلٹرنیٹ اس کا یہ ہے کہ آدمی پہلے کچھ دن مزدوری کر لے اور اس میں سے بچت کر لے, پھر تھوڑے جو بچا ہے اس میں سبزی لے آیا, اسی میں جو نفع ہوا اس میں اور بڑھا لیا. صحیح بات یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں ہے, یہ دل میں یہ یقین نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ حرام ہے اور سخت درجے کا حرام ہے. اس درجے کا حرام کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے لیے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سود کے معاملے میں ہماری ہدایتوں کو نہیں مانتے ہیں, ہماری طرف سے اور ہمارے رسول کی طرف سے ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. اس بات کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ, اس لیے ذرا ضرورت پڑی سود پہ پیسہ لے لیا اور اس لعنت میں پھر پھنستے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا مار پیٹ کھاتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں, اس کے باوجود سود پہ پیسے لیتے ہیں. تو یہ لوگوں کا احساس مر گیا ہے کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں, ذلت و خواری بھی اٹھا رہے ہیں. اسے ہم مجبوری نہیں کہہ سکتے. اگر اسی میں مان لیجیے آپ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی, اب آپ کے پاس 2-2.5 ہزار روپے یا 2000 روپے لے کے 3000 روپے آپ نے کما لیے, آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے گا, آپ نے وہ سب سے خرچ کر دیے. اب اگلے دن جاؤ گے سوا, وہ کہے گا پہلے تو وہ میری بولا رقم, وہ یہ تو کہے گا. تو مار پیٹ اس طرح کی چیز. عارف بھائی اتنے چھوٹے لیول پہ یہ جو ہے مجبوری نہیں ہے, مجبوری ہم نے جان بوجھ کے بنا لی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مجبوری وہ ہوتی ہے کہ اچانک آدمی کے ساتھ کچھ اس طرح حادثہ ہو جائے, کچھ معاملہ پیش آ گیا کہ اب کہیں سے کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن ہم نے جو عادت بنا لی یہ مجبوری نہیں ہے, یہ تو ہم جان بوجھ کے کر رہے ہیں. کیے ہیں
اور انشاءاللہ پھر اس پہ کریں گے. ویسے میں بتا دوں کرناٹک سے آپ ہیں, کرناٹک کے اندر مائکرو فائننس کے نام سے اسکیم چل رہی جماعت اسلامی کی, اس میں وہ انٹرسٹ فری لون دیتے ہیں اور وہ کچھ پیسے کے بعد جو ہے اس کے وقت کے بعد وہ واپس بھی لیتے ہیں, لیکن وہ ان کے یہاں انٹرسٹ نہیں ہے. اور وہ بہت انہوں نے اب آہستہ آہستہ کر کے شہر در شہر اور اس لیول پر انہوں نے پہنچا دیا. کرناٹک کے اندر تو بہت بڑا ان کا ہوا ہے اس کا مرکز. جی میرے پاس سوالات جمع ہیں 4 افشا کے, ان کا ہم جواب دیں گے, لیکن سب سے پہلے جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں ایک بار پھر آپ کو تمام جانکاری دوں سبھی کے بارے میں. روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں, اور روح افزا ایک ایسا شربت ہے کہ کئی دہائیوں سے ہمارے ساتھ ہے. بہت سارے مشروب آئے مارکیٹ میں, لیکن کوئی بھی اس کے مد مقابل نہ ٹھہر سکا. اب ہمدرد نے روح افزا کو شوگر فری روح افزا بھی لانچ کیا ہے, جس سے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. کچھ اور فلیور مشروبات ہیں, شربت خس, شربت سندر, شربت گلاب. اس کے ساتھ ساتھ ایک ریڈ رش ہے, یہ انرجی ڈرنک ہے, ساتھ میں ناریل پانی بھی ہے, اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. کچھ ہمدرد نے روح افزا کے فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر بھی لانچ کیے ہیں, جیسے کہ لیچی, مینگو, اور ساتھ میں آپ لسی اور ملک شیک بھی رکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. ایک اور مشروب ہے ہمدرد کا جام شیریں, اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. 2 اسکویش رکھے ہوئے ہیں یہاں پر, یہ اورنج ہے اور لیمن, آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں گلوکوز ڈی ہے. یہ 2 فلیور موجود ہے, ایک ریگولر اور ایک اورنج. یہ فوری توانائی کے لیے, موسم گرما میں اس کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, خاص طور سے جب جسم سے زیادہ پانی ریلیز ہو جائے تو اس کا استعمال کیجئے, آپ جسم میں ایک نئی توانائی کا احساس کریں گے. ساتھ میں شہد رکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر, شہد کھانا سنت ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب کچھ کچن کے آئٹم ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں, جیسے کہ آپ سیفران رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ زعفران, اس کا استعمال کیجئے. ہینگ ہے, ہینگ کا استعمال کیجئے. اور کچن کی ایک اہم ضرورت مسٹرڈ آئل, آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کچھ مسالے رکھے ہوئے ہیں, کچھ ثابت ہیں جیسے کہ اجوائن اور سیاہ مرچ, یہ ثابت فارم میں ہے, باقی پاؤڈر فارم میں ہے. یہ ہلدی, دھنیا, مرچ یہ پاؤڈر فارم کے اندر ہے. ساتھ میں جو آپ رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں سیوئیں بھی رکھی ہوئی ہے یہاں پر, تو آپ سیوئیں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. رمضان میں, غیر رمضان میں استعمال کیا تھا, عید کے دن بھی ان کا استعمال کچھ زیادہ بڑھ جاتا ہے. طرح طرح کی ڈشز سے تیار کی جاتی ہے. ساتھ میں سب گول ہے, اس کی فائدے سے بھی آپ لوگ واقف ہیں. تو ہمدرد موسم گرما کا آپ کے لیے طرح طرح کا فلیور مشروبات کا خزانہ جہاں لے کر گئے, وہیں آپ کے اس بار اس نے کچن کا پورا بھرپور خیال رکھا, تو ان کو استعمال کیجئے اور ان کا فائدہ اٹھائیے. کچھ سوالات میرے پاس ہیں, ان کو جمع رہنے دیتے ہیں. ابھی شہناز صاحبہ بھی ہے لائن پر, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں, ان کا سوال بھی جمع کر لیتے ہیں. فرمائیے شہناز صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ شاید ان سے رابطہ منقطع ہو گیا. نظام الدین صاحب ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں, پھر تمام سوالات کے جواب دیں گے. جی نظام الدین صاحب فرمائیے گا, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں, مسجد ہے ہمارے یہاں اور اس میں جو یہاں مسلمان بہت کم ہیں جی, اور جو ہیں وہ نا کے برابر ہیں, جی تو وہ تنخواہ وغیرہ بھی نہیں دے پاتے جو 6-7 آدمی ہم لوگ پورا کرتے ہیں. جی, تو میں ان پہ تھوڑا سا زور دے کر بھی کہتا ہوں, تو کیا میں گناہ تو نہیں کرتا؟ جو لوگ ہیں, اچھا جو لوگ ہیں ان کی مالی حیثیت اتنی ہے کہ وہ خرچ اٹھا سکتے ہیں آسانی سے, کوئی جبر تو نہیں ہے ان پر؟ نہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں ایک بزنس مین ہوں جی, اور میں نے بینک سے بھی قرض اٹھایا ہوا ہے, ٹھیک, لیکن میں جب حساب لگاتا ہوں تو میرا پورا ہوتا ہے, تو کیا میں اس میں زکوٰۃ وغیرہ یا صدقہ جو ہے وہ تو میں دیتا رہتا ہوں, لیکن اگر زکوٰۃ وغیرہ نکالنا چاہوں تو اس کو کیا اس کا طریقہ ہوگا؟ تو آپ کا تو انٹرسٹ کے اندر بھی اس میں تو انٹرسٹ ہوگا جو بینک سے آپ نے لون لے رکھا ہے. جی انٹرسٹ بھی ہے, وہ تو برابر جاتا ہے, اسی حساب سے جاتا ہے, بزنس سے جاتا ہے. بزنس کیا ہے آپ کا؟ بزنس میرا ٹمبر بزنس ہے, لکڑ کا. کہاں کا بزنس بتایا سر آپ؟ میرا ٹمبر کا بزنس ہے, لکڑی کا بزنس ہے سر, ہول سیل لکڑی کرتا ہوں. تو یہ تو ماشاءاللہ سے اچھا خاصا بڑا بزنس ہے, تو اس کے اندر آپ نے اس میں سود میں کیوں ملوث ہو گئے؟ ٹھیک ہے, چلیے خیر اس کے بارے میں جواب دیں گے. جی مفتی صاحب بتائیے گا. نہیں اصل میں بات یہ ہے, میرے علم میں جو بات ہے اس بارے میں, جس طریقے سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ مجبوریاں ہیں تاجروں کی کہ اگر زیادہ پیسہ ویسا استعمال کرتے ہیں تو اس پر کچھ ٹیکس زیادہ ہو جاتے ہیں, یا کچھ اس طرح کے حالات ہیں کہ یہ پیسہ کی جو ہے زیادہ تحقیق اور جانچ ہوتی ہے, تو اس لیے لوگ اس پہ لے لیتے ہیں, اور حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کو دکھانے کے لیے وہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ لون لے کر کے اپنا کاروبار کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ قرض منہا وہ کیا جائے گا جو عام قرض ہیں,
لیکن جو بڑے کاروباریوں کے جو بڑے قرض ہوتے ہیں لون وغیرہ کے یا اس طرح کے، یہ قرض اس سے منہا نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کا شمار اس میں نہیں ہوتا، اس لیے جو مال ہے اس پہ زکوٰۃ دینی ضروری ہے۔ جو بھی آپ کے پاس جس طریقے کا بھی مال ہے یا نقدی وغیرہ ہے اس پہ زکوٰۃ دینا آپ کو ضروری ہے اور زکوٰۃ دی جائے گی۔ مولانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب 6-7 لوگ ہیں وہاں پر جو مسجد کے اندر، تو امام صاحب کی تنخواہ کے لیے ہم سب لوگ اکٹھا کر دیں، تو یہ تھوڑا سا ان پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جن سے یہ دباؤ ڈال کے لیتے ہیں وہ دینے کے قابل لوگ ہیں۔ ہاں جی ہاں، تو اس لیے آپ اپنی شخصیت کا دباؤ ڈال کے ان سے اگر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، محض کم ہمتی یا کنجوسی کی وجہ سے وہ دینے میں ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ آخر مسجد کے اندر جماعت نہ ہو، امام نہ ہو، تو یہ پوری آبادی کے لیے نحوست کی چیز ہوگی، اس لیے تھوڑا سا دباؤ ڈال کے بھی آپ لیتے ہیں۔ اتنا ہے کہ اتنے دباؤ نہ ہو کہ آدمی دے نہیں سکتا، پھر بھی آپ ان سے وصول کریں، جو دے سکتے ہیں ان سے اصرار کے ساتھ دباؤ کے ساتھ لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد کو برقرار رکھنا اور مسجد کی آباد کاری کو باقی رکھنا یہ بھی پوری آبادی کی ذمہ داری ہے، اور لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا گھر غیر آباد رہے تو ہمارے گھر کیسے آباد رہ سکتے ہیں، اس لیے امام رکھنا اور امام کی تنخواہ وغیرہ دینا یہ سب علاقے کی ذمہ داری ہے۔ جی اچھا مولانا صاحب، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ پردے کے اندر بہت ساری چیزیں رکھتا ہے، اندرونی حالات تو وہ خود جانتا ہے، سامنے والا دکھائی دے رہا بڑا خوشحال ہے، سب کچھ ہے، تو ایسے میں جبر یا سختی کرنا لینے والے کو حدیث شریف میں ایک بات کہی گئی ہے، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان بھائی کا مال بغیر اس کی دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ تو اگر ایک آدمی دے رہا ہے اور اس کا دل خوشی سے نہیں دے رہا ہے اور وہ دینے کے قابل بھی ہے، تو اس سے جو ہے یہ دیکھنا اس کی ذمہ داری ہے جو وصول کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی پیمانہ اس کے پاس نہیں کہ اسے تول لے کہ اس کی کتنی طاقت ہے کیا ہے۔ اچھا یہی ہے کہ اخلاقی دباؤ تھوڑا سا ڈال دیا جائے، لیکن آدمی کے اوپر اتنا دباؤ نہ ہو کہ وہ مجبور ہو کے دے رہا ہو۔ جی اس کو یہ لگے کہ اب کیونکہ اندرونی حالت وہ اپنے خود جانتا ہے اس بار۔ جی ہاں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے جنگ تبوک سے زیادہ ایمرجنسی کیا ہو سکتی تھی؟ حالانکہ اسلامی اصول ہے کہ زکوٰۃ دو اور یہ تمام تر چیزیں، لیکن حالانکہ اگر حکومت کا خرچ نہیں چل رہا تو آپ اس پہ اور بھی ٹیکس لگا سکتے ہیں جیسے ہوتا بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ ایمرجنسی تو نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے جبر نہیں کیا۔ کوئی چند کھجوریں دے گیا وہ بھی قبول، کوئی پورا گھر کا سارا سامان لیا وہ بھی قبول، آدھا دے گیا وہ بھی قبول۔ تو وہ سماج اس پہ جبر کے وہ نہیں، ہاں 1-2 دفعہ آپ نے کہہ دیا دے رہا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے۔ باقی مولانا صاحب نے بتائی دیا۔ اچھا یہ مفتی صاحب، مسلمانوں کی جو آج حالت غیر ہے اس کے لیے کوئی دعا؟ دیکھیے جس طریقے کے ظلم و ستم آج کل ہو رہے ہیں ویسے تو بہت ساری دعائیں ہیں، اپنے اعتبار سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، اس میں تمام امت کو شامل کر کے خصوصاً امت مسلمہ کو شامل کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ ایک ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ہر نماز کے بعد دشمنوں کی نیت کر کے 7 بار یہ کلمات پڑھے جائیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس کو ورد میں لا سکتے ہیں۔ جی اور شیخ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، ان کے بھی سوال کو شامل کر لیتے ہیں، کچھ سوال اور بھی ہیں ان کے جواب بعد میں دیں گے۔ جی شیخ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی آپ لوگوں کی خدمت میں ہماری طرف سے سلام عرض ہے، ہم آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب لمبی عمر دے، اور جو پروگرام آپ لوگ پیش کرتے ہیں اس سے ہم کو گھر بیٹھے بہت ساری معلومات ہو جاتی ہے جو ہم کہیں کسی سے نہیں پوچھ سکتے، اور بس بہت اچھا لگتا ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ پروگرام آگے بھی جاری رہے، اور ہم لوگ اپنی طرف سے مطلب ہم ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، یہی ہماری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی شب قدر کو کیسے محسوس کریں مولانا صاحب؟ دیکھیے شب قدر جو ہے محسوس کرنے کی چیز نہیں ہے، ہم اپنے اختیار سے محسوس نہیں کر سکتے، وہ محسوس ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر دل زیادہ لگ رہا ہے، ابھی ہم نے چند روز پہلے ایک حدیث سنائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس رات کی ایک پہچان یہ ہے لا حارۃ ولا قارۃ، نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی نہ بہت زیادہ گرم ہوگی، یعنی گرمی کا بھی موسم اگر ہوگا تو بہت زیادہ گرم نہیں ہوگی وہ رات، سردی کا موسم بھی ہوگا تو بہت زیادہ سرد نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اس کی پہچان یہ بھی ہے کہ دل زیادہ لگتا ہے، جب ہم عبادت کر رہے ہوں تو جی چاہتا ہے کہ دیر تک عبادت کرتے رہیں، دعا کر رہے ہوں تو دیر تک جی چاہتا ہے دعا کرتے رہیں، یہ بھی ایک علامت ہے۔ تو بہت ساری نشانیاں ہیں، اچھا یہی ہے کہ نشانی کے چکر میں پڑنے کے بجائے اس رات کے زیادہ سے زیادہ وقت ہم کام میں لینے کی کوشش کریں، اجر دینے والا تو پروردگار ہے، وہ اپنے آپ دے دے گا۔ جی جی صحیح بات ہے۔ فرزانہ صاحبہ کو شامل کریں گے، فرمائے کیا سوال ہے فرزانہ صاحبہ آپ کا؟
فرزانہ صاحبہ میری آواز مل رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم مولانا صاحب. مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میری ایک رشتے دار ہیں جی جنہیں اس کی تکلیف ہے، ان کو اس کی یعنی دمے کی شکایت ہے، تو 2 ٹائم وہ لیتی ہیں انہیلر، لیکن رمضان میں اگر کسی وجہ سے روزہ شروع ہو جائے فجر کی نماز، تو پھر اس حالت میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اگر اس طرح کے اٹیک ان کو آ جائے جو جی جی. اس کے علاوہ مجھے مولانا صاحب سے ایک اور پوچھنا تھا. اس دن انہوں نے نماز پناہ کے بارے میں کہا تھا، تو کتنے بار سورہ قل اعوذ برب الفلق پہلی رکعت میں کتنے بار اور دوسری رکعت میں کتنے بار پڑھنا ہے؟ یہ مجھے بولے تو مولانا صاحب یہ پوچھنا ہے اور ان سے بتانا. تو کچھ پرسنل ہے، اگر وہ اپنا نمبر دے سکیں تو میں اپنا بعد میں کبھی رہوں گا. اس کے لیے معذرت ہے، اس کے لیے معذرت ہے. آپ ویسے ہمارے جو نمبر چلتے ہیں ان پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں کسی اس پر، تو آپ کی پرابلم سالو کر دیں. نمبر تو دینا بڑا مشکل ہے یہاں سے. اچھا یہ انہیلر والا مسئلہ اگر کچھ آ گیا تو دیکھیے، اگر انہیلر میں دوائی ڈلتی ہے اور دوا لی جاتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ صرف ہوا لی جائے، اور ایک یہ ہے کہ دوائی بھی اس کے اندر ہوتی ہے، اس میں ٹیبلٹ ہوتی ہے، ہاں اس کو ہلاتے ہیں. ہاں تو پھر اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن روزہ توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، بعد میں اس کی قضا ہو جائے گی. جی وہ تو جانور بن جائے گی نہیں تو ہاں نہیں، اس وقت روزہ توڑ لیں، بالکل جائز ہے ان کے لیے. اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پریشان نہ ہو، روزہ توڑ لیں، لیکن روزہ توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، اور اس روزے کی قضا بعد میں کر لیں جب تندرستی ہو. مولانا صاحب نماز پناہ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. نماز پناہ کے بارے میں اصل تو یہی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھ لی، اور دوسری رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھ لی تو بھی کافی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو مزید منانے کے لیے اور اپنی دعا میں مزید جان پیدا کرنے کے لیے ہم چاہیں تو 5 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لی، 5 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لی، یا 7 مرتبہ سورہ فلق 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لی تو بھی بہتر ہے. یعنی کہ آڈ نمبر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں اس کی گنجائش ملتی. اچھا وہ 2 سوال ان کے رہ رہے ہیں کہ اگر صدقہ فطر جو اگر آدمی رمضان میں ختم ہو گیا اس کا دیا جائے گا؟ نہیں، وہ تو عید کے دن ہی اصل میں واجب ہوتا ہے. اچھا تو وہ اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہوا. ہاں تو وہ تو ختم ہو گیا، اس کا تو نہیں ہوا. سوال کے وقت مفتی صاحب تلاوت کی جا سکتی؟ ہاں تلاوت کسی وقت بھی کی جاتی ہے، تلاوت کا کبھی بھی منع نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا منع ہے. خصوصاً وہ بھی سجدہ ہے میم تو، لیکن نماز بغیر سجدے کے ہے ہی نہیں، تو بہرحال وہ منع ہے. باقی تلاوت کبھی بھی منع نہیں ہے. طلوع کے وقت، غروب کے وقت، زوال کے وقت کبھی بھی تلاوت مستقل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. خدیجہ صاحبہ کو شامل کریں گے. فرمائے کیا سوال ہے خدیجہ صاحبہ آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ استاد کسے کہتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ جی استاد، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کس کو استاد کہیں یا مان سکتے ہیں؟ کس کو استاد کہیں یا مان سکتے ہیں؟ اچھا مانے، ٹھیک ہے مان سکتے ہیں. جی مولانا صاحب. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے، اور کئی متعدد صحابہ کرام حضرت علی وغیرہ نے یہ فرمایا ہے کہ من علمنی حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب کا یعنی قرآن مجید کا ایک حرف بھی مجھے سکھا دیا وہ میرا استاد ہے، میں اس کا غلام ہوں. انشاء بانی و انشاء استخدمنی، چاہے مجھے اپنی خدمت میں لگائے رکھے، چاہے وہ مجھے بیچ دے. تو جس نے ایک چیز بھی ہمیں بتا دی، ایک دین کی بات بھی بتا دی، وہ ہمارا استاد ہے، اور اس کا احترام اسی طرح سے ہونا چاہیے. جی اب ماننے والی بات بھی دوسری میں آ گئی، جو دوسری بات کہیں تھی کس کو مانے، یا دل سے کہیں یا زبان سے کہیں. بس زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن کوئی موقع آئے تو آدمی یہ ظاہر نہ کرے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں خوب علم حاصل کیا ہے اس سے، لیکن کسی وجہ سے بہت زیادہ باحثیت آدمی نہیں ہے تو اس کو اپنا استاد نہیں مانتے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بے وقت ہے، بہت زیادہ دولت مند نہیں ہے، بہت زیادہ سماج میں عزت دار نہیں ہے تو اس کو یہ کہہ دے ہمارے استاد نہیں ہیں، یہ نہیں، جائز نہیں ہے. کیسے ہی ہو، بہرحال جو ہمارا استاد ہے اسے استاد ماننا چاہیے. جی منظر اور ذاکر 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں. منظر صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ منظر صاحب آپ کو میری آواز مل رہی ہے؟ منظر صاحب اگر آپ لائن پر ہیں تو سوال بیان کیجئے. منظر صاحب آپ کو میری جی فرمائیے. سر ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، سوال بیان کیجئے. جی فرمائیے کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟
हेलो, आप थोड़ा सा टीवी सुनिए, फिर हम ज़रा इतने जाकिर साहब से बात कर लेते हैं। हेलो जी फरमाइए जाकिर साहब। जी, मेरा ये सवाल है कि जी दुकान से जो उधारी है तो उससे कर्ज की अदायगी कैसे की जाए? दुकान से उधार ले करके? जी, मतलब उधारी ले लिया है और वो वापस नहीं आ रहा है और वापस भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, उससे कर्ज कैसे लिया जाए, वापस लिया जाए? आपने जब दिया था किसी को उधार तो कुछ लिखा था ये, या वैसा जो रोजमर्रा का सामान जाता है वो उधार का पैसा है, जैसे ये जो हमारे जनरल स्टोर होते हैं? और दूसरा ये सवाल है, जो गाड़ी के ऊपर ज़कात वगैरह निकलती है, गाड़ी आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए या वैसे है? नहीं, ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ियाँ हैं 4-5। ठीक है, अच्छा ये और मेरा सवाल जो है वो उधारी मेरी नहीं आती है। ठीक है, लोग जो उधारी लेके जाते हैं वो नहीं आती है। ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं मोहन साहब से। जी मोहन साहब, वो कहना है कि जैसे जनरल स्टोर होते हैं हमारे यहाँ और बहुत सारे लोग लेके चले जाते हैं उधार का सामान, लिख लिया, सामान आ गया, अब वो वापस नहीं आता इस तरह से। अब इसके अंदर तो कोई आदमी गवाह बनाया गया गने की हाजिर जैसे तरीका रोज़ के हर वक्त के इस्तेमाल में हाजिर, तो ये बड़ा मसला है। बस हिकमत व तदबीर से ही आदमी से वसूल करना चाहिए। वो गिरह से जाए रकम हाथ से गाहक छूटे, कहावत है कि ज़्यादा आपने तकाजा किया तो वो आपसे सौदा लेने छोड़ देगा, और अगर आप सब्र करते रहेंगे तो ये पैसे दबते रहेंगे, मुसलसल देते रहेंगे तो वो लेता रहेगा। इसलिए हिकमत व तदबीर से वसूल कीजिए, और इसका कोई तरीक़ा ऐसा नहीं है। भाई इतना ज़रूर है कि कभी कभी नमाज हाजत पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करे आदमी कि परवरदिगार मैं ये काम कर रहा हूँ, हलाल रोज़ी कमाने की एक कोशिश है, मेरे पैसा मुसलसल फंसा जा रहा है, मेरे हालात साजगार बना दे और मुझे कारोबार करना आसान कर दे। ये अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, बाकी ग्राहकों से झगड़ा तो कर नहीं सकते। जी मुझसे साहब, गाड़ियाँ 4-5 ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर में, उनके ज़कात? देखिए, गाड़ी चाहे ज़ाती इस्तेमाल की हो या गाड़ी किराए पर चलती हो, गाड़ियों पर ज़कात नहीं है। हाँ, गाड़ियों का अगर शोरूम है यानी गाड़ी बिक्री की है, गाड़ी की तिजारत है तो उस पर ज़कात होगी, लेकिन गाड़ी इस्तेमाल पर हमारे अपने ज़ाती इस्तेमाल में हो या हमने किसी को किराए पर दे रखी हो या वैसे सवारी ढोते हों या माल ढोते हों, इस तरह की किसी भी गाड़ी पर ज़कात नहीं है। उससे जो आमदनी है वो अगर हमारे पास जमा है साल भर में, और इस वक्त जब हमारा ज़कात की तारीख होती है तो जो कुछ जमा है उस पर ज़कात होगी। लेकिन घर में 4-5 गाड़ी है, 50 गाड़ी भी हो तब भी नहीं, मैं कह रहा कम से इस्राफ़ बेजा में तो आएगा ही ना। आप जो है बेजा खर्च कर रहे हैं ना, ये तो आएगा। घर की तो एक गाड़ी 2 गाड़ी भी इस्तेमाल हो सके, कई फर्द हो, खानदान बहुत बड़ा हो, बहरहाल ज़कात नहीं है उन पर। नाजिया और सैयदा 2 कॉलर है। पहले नाजिया साहब आपसे खाते में फरमाइए, क्या सवाल है आपका? नाजिया साहिबा, सवाल बयान कीजिए। हाँ, मेरा सवाल है ना, जैसे कि नपासी के दिनों में बगैर वजू के अगर लेट कर भी अगर विटामिन टूटता है तो अगर तहज्जुद के वक्त नपासी के लेट कर भी कुछ दुआ या दुआ वो मांग सकते हैं या कलमा वगैरह पढ़ सकते हैं ना। और थोड़ा आवाज़ को ऊंचा कर लीजिए ज़रा। जैसे कि नपासी के दिनों में, हैज के दिनों में, जैसे कि अगर मान लीजिए इंसान बगैर वजू के भी दुआ मांग सकता है ना, लेट कर कलमा वगैरह पढ़ सकता है कि नहीं? ठीक है, और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है कि देखिए नमाज क्या होता है, जैसे कि कुरान शरीफ की तिलावत करता है इंसान, तो हमें आदत है लेकिन किसी को बताते नहीं कि कितना पारा पढ़ा या कितना क्या पढ़ा, जितना भी तलवार भी पढ़ते हैं हम बताते हैं। और नहीं कोई बोलता है कुरान शरीफ पढ़ने के टाइम बोलते, कोई पूछता भी हम नहीं बोलते हैं, तो आदमी बोलता है कि बहुत बड़ा परहेजगार हो गए, ले लिया, उन्हें बताना जरूरी है या नहीं बताना जरूरी है, ये बता दें। किसको बताना जरूरी है? कितना पारा पड़े, पूछते हैं उनको बताने की, उसकी बात हो रही है। अच्छा जी, सैयदा साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? सैयदा साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो सवाल बयान कीजिए। हेलो, खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा सवाल ये है जी कि मेरे शौहर के मामू हैं जो हमारे घर के खुद पड़ोस में रहते हैं जी, जो वो इतने गरीब हैं, इतने मोहताज हैं कि मतलब जो है बहुत ज्यादा वो मतलब परेशान आ गए हैं। और हम लोग सोचते हैं हमारे रसूल से क्या गलतियां हुई, क्या उनसे गलतियां हुई, हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग अभी 8 साल से शादी तो हो के आए हैं, मगर वो मोहताज देख के हम लोग सोचते हैं उनकी कुछ मदद करें। दूसरी बात ये, कल हमारे घर में थोड़ा सा रोजा अफ्तार था तो हम लोगों ने उनके घर में कुछ चीज भिजवाई तो उन्होंने वापस कर दिया। वो हम लोगों से लेने से हर चीज इनकार करते हैं,
मगर मुफ्ती साहब हम ये सोचते हैं कि पड़ोसी का मर्तबा तो बहुत बड़ा दिया गया है, वो हम लोगों से नहीं लेते हैं, गैरों से ले लेते हैं, मगर हम लोग वो कैसे मदद करें इनकी? हम लोग सोचते हैं कुछ इनकी मदद करें, तो मुफ्ती साहब इसके बारे में उन्होंने वापस क्यों कराया, क्या वजह बताई? उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, मतलब हमें नहीं चाहिए, अल्लाह पाक ने जो भी दिया हमारे पास बहुत है। ठीक है, कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं है ना, कुछ? अब ये तो पुराने लोग जान सकते हैं मुफ्ती साहब, और ठीक है क्या मालूम। हाँ जी मुफ्ती साहब, हैज की दुनिया में वो जो हाँ, कुरान करीम के अलावा बाकी सारे ज़िक्र व अज़कार कर सकते हैं, तहज्जुद के वक्त भी, दिन में भी, रात में भी, जब चाहें कोई भी ज़िक्र व अज़कार कर सकते हैं, बस कुरान नहीं पढ़ सकते, बस इस बात का ध्यान रखें। बाकी मालूम कर रहा कोई कितने पारे हुए तो बताना ज़रूरी है, खामोश इख्तियार करें। देखिए, अगर तरगीब मकसद है, बाज़ मरतबा ये होता है कि भाई इसने 2 पढ़े तो मैं 4 पढ़ लूँ, उसने 6 पढ़ा, अगर तरगीब मकसद है तो बताने में कोई हरज नहीं, वरना तो बस अपना पढ़ें। कोई पूछ रहा भी भाई तुम अपना पढ़ो, मैं अपना पढ़ना। कुछ लोग इस तरह को छुपाना चाहते हैं ना कि हाँ क्या पढ़ा क्या नहीं, वो अच्छी बात है, इसमें इख्फा ज़्यादा अच्छी चीज़ है जी। उनके मामू मोहताज है मौलाना साहब, वो कहते हैं कि ये सोचते हैं कि कैसे मदद करें। आपने इस वक्त टीवी पे ये सवाल रख कर अगर वो भी सुन रहे होंगे तो ये बात अच्छी नहीं है कि हमारे पड़ोस में रहते हैं, फलां रिश्ता है उनका, यानी आपने सब जाहिर कर दिया। अब आदमी को लेने में ज़ोर पड़ेगा ना कि हम अपना सदका खैरात दे रहे हैं। दूसरे ये कि देना अगर मकसद है तो ऐसे तरीक़े भी इख्तियार किए जा सकते हैं कि उन्हें मालूम ना हो। इनकार करने की भी वजह यही होती है, रिश्तेदारों से लेने में कल को उनसे जब बात करेंगे तो मुँह खाए आँख ले जाए, आँख कहीं ना कहीं हाँ झुकती है, तो आदमी सोचता है हम लेंगे ही नहीं इनसे। तो देने का एक तरीका यह है कि किसी के ज़रिए भिजवा दीजिए। आप एहसान करना मकसद तो है नहीं, उनको झुकाना मकसद नहीं है, उनको अपना एहसानमंद बनाना मकसद नहीं है, मदद करनी है, ऐसे तरीके से मदद कर दीजिए, उनको पता भी नहीं चलेगा किसकी तरफ से आया है, और गैर लोगों के ज़रिए से भिजवा दीजिए उनको। आपको कौन सा कोई नेकनामी लेनी है उनसे, अल्लाह से अजर लेना है। जी हाँ, तो सवाल को जिस तरह से आपने किया था, अगर नाम ना बताया कि पड़ोस में या कुछ है हमारे एक रिलेटिव, हमारे पड़ोस हैं, फला रिश्ता है, यूँ है, सारी बात बता दी आपने, तो आइंदा कभी हाथ ही नहीं लगाएंगे आप किसी चीज़ को। बात भी तो इस तरह से कह सकते थे कि हाँ कि एक हमारे हैं रिलेटिव, इस तरह से कह सकते थे। बस कह सकते हैं कोई पड़ोस में कोई नादार आदमी है, हाँ इस तरह से कह सकते हम मदद करें, वो लेना नहीं चाहते, हाँ तो इस तरह से कह सकते थे। अब अपने पूरा रिश्ता तो जाहिर से अगर सुन लिया होगा तो वो वैसे भी नहीं लेंगे। नागपुर से एक मोहतरमा है हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका। नागपुर से जो कॉलर है अपना सवाल बयान कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ भाई, 2-3 सवाल है जी। एक तो ये कि हमारे बैंक में 50,000 रुपये थे, तो उस पर हमको 5,000 इंटरेस्ट मिला था। हमने 2,000 रुपये ज़कात बात दी। 50,000 पे हमको कितना इंटरेस्ट देना है, कितना ज़कात देना है मुफ्ती साहब। दूसरा सवाल ये, नहीं रुकिए। आपका बैंक के अंदर 50,000 रुपये थे, उसमें से बैंक ने आपको 5,000 रुपये दिए इंटरेस्ट के। जी, तो हमने 2,000 की ज़कात निकाल दी। ठीक, मुफ्ती साहब से पूछिए कितनी ज़कात बनती। और दूसरा ये कि एक बैंक में हमारा जी दूसरे बैंक में हमारा 48,000 रुपये था, तो उसमें 24,000 के वाउचर पे सिग्नेचर करके लेके चले गया। 1.5 साल हो गए, ऐसा नहीं दिया, लेकिन अभी फोन आया उसका कि मैं आऊँगा तो पैसा दूंगा। तो जो 48,000 है बैंक में, उस पर भी ज़कात वाजिब है क्या? नहीं, जो 48,000 रुपये गए हैं आपके बैंक से, तो किसने निकाली है वाउचर से बगैर आपकी परमिशन के? आपने साइन किया होगा ना वाउचर? हाँ, वाउचर पे उसने धोखे से लेके चले गया ना। अच्छा, धोखा दे करके लेके चला गया पैसा, ठीक है। पहले व्यवहार अच्छा था उसका, लेकिन अभी फोन आया उसका पिछले महीने में 30 तारीख को आकर पैसा देगा। और दूसरी बात ये कि जो अर्रकिया आता जादू जिन्नात के लिए, तो पढ़ सकते क्या, सुन सकते क्या यूट्यूब में जो आता अर्रकिया बंदिश के लिए? ठीक है। और मुफ्ती साहबान से बोलिए खास तौर से मुझे दुआओं में याद रखिए, बहुत मुसीबत में हूँ, बता नहीं सकती टीवी पर। मैं कल भी फोन की थी कि जादू की वजह से मुझे बहुत परेशानी है, घर में भी, घरेलू मामलात में भी, बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाती। अच्छा, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है क्या है? जी, आपका इनकम का जरिया, घर के अखराजात जो पूरे करते हैं, जिसका जरिया क्या है? आपके शौहर हैं, ये बच्चे हैं आपके? हाँ माशाल्लाह, हाँ, ये मैंने अपने खर्चे में से जमा करके रखी थी बैंक में। अच्छा, ये तो आपने अलग से रखे थे, लेकिन आपके शौहर वगैरह के अखराजात में कोई कमी वगैरह नहीं है ना आपके, माशाल्लाह से? चलिए जी
اخراجات کی تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے, بات پہنچ گئی. ایوب صاحب کو شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے ایوب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ. ابھی پہ میرا ایک سوال تھا. جی, چند انسان کیا کرتے, زکوٰۃ کے پیسے پورے جمع کر لیتے تو رمضان کے بعد بھی 2-3 مہینے کے بعد باہر لیتے, تو پھر یہ ایسا بات نہ جائز ہے کیا اسلام کے اندر؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب, زکوٰۃ کے پیسے جمع کر بعد میں نکال یہ تو ہم بارہا کہہ چکے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے ہے ہی نہیں. یہ رمضان میں کوئی ضروری ہے ہی نہیں. جب جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس وقت ادا کر دیں. ہاں کسی کی زکوٰۃ رمضان میں ہی جو ہے اس کے اوپر فرض ہوئی ہے تو اس کو بہتر یہ ہے کہ ابھی ادا کر دے, لیکن اگر وہ بعد میں ادا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. اس کی بھی گنجائش ہے. کوئی ایسا ضرورت مند اس کی نظروں میں ہے جو ابھی نہیں ہے, بعد میں دینا ہے تو دے سکتا ہے, اس کی گنجائش ہے. اچھا, یہ جناتی رقیہ کیا ہے سننا؟ رقیہ شریعہ ایک وہ ہے, ایک وظیفہ ہے, آیتوں کا مجموعہ ہے. ہاں, وہ ٹی وی اس پہ موبائل میں وہ موجود ہے, اس کو بہت سارے لوگ اسے چالو کر لیتے ہیں. ہاں میں نے سنا. اچھا وہ چیز ہے, یہ ہے, میں نے دیکھا تو ٹھیک ہے, جائز. ہاں بالکل, قرآن کا سننا جائز کیوں نہیں ہے؟ قرآن کی آیتیں ہیں ساری, قرآن کی آیتیں ہیں. اب ان کا بڑا ٹپیکل مسئلہ ہے جو مسئلہ کہ ایک بینک میں سے 5,000 روپے ملے انٹرسٹ کیا رہے. یہ ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اور اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ 50,000 پہ 5,000 کون سا بینک دے رہا ہے؟ اتنے سارے مل رہے ہیں. یا تو یہ غلط کہیں گے 50 لاکھ ہوں گے, ہاں وہی تو, 5 لاکھ ہوں گے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال اگر یہ مان لیں کہ 5,000 روپے وہ پورے انٹرسٹ کے تھے تو پھر ان میں سے 2,000 روپے نکال دیے, 3,000 رکھ لیے, تو یہ تو جائز نہیں تھا. پورے کے پورے 5,000 بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ضروری تھا. پہلی بات تو یہ کلیئر ہے. چونکہ انٹرسٹ کا ایک پیسہ بھی ہمیں رکھنا جائز نہیں ہے اور انٹرسٹ کا ایک پیسہ بھی استعمال نہیں کر سکتے. تو 5,000 جو انٹرسٹ کے ملے تھے ان کو پورے کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ضروری تھا. اب وہ کتنے پہ ملے کیا ہے وہ آپ تفصیل جانیں. بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ جو پیسے آپ کے جمع ہیں, 50,000 ہیں یا 50 لاکھ ہیں جو بھی ہیں, ہمیں تو 50,000 بتایا گیا, تو 50,000 ان پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے اور زکوٰۃ ان کی نکالنی ہے. دوسری بات جو آپ نے دوسرے پیسے آپ کے ہیں 45,000 روپے, ہاں 48 جو بھی, ہاں 48,000 روپے, ان 48,000 روپے بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ بینک میں جمع تھے, وہ ایک واؤچر وہ گڑبڑ ہوا ہے. تو اگر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے دینے کو کہہ رہا ہے تو وہ گویا کہ آپ کے ہیں اور وہ ملیں گے, تو ان 48,000 روپے پہ بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. ہاں اگر یہ ہے کہ اس کا ڈوبنے کا معاملہ ہوتا تو پھر بات الگ تھی کہ جتنے جمع ہیں ان پر زکوٰۃ دے دیں, باقی جب یہ ملیں گے ان کی زکوٰۃ بعد میں ہو جائے گی. جب مل جائے اس ٹائم زکوٰۃ دے دیں تو ایسا ہو سکتا ہے اس میں. ناظرین پروگرام میں وقت دعا ہے, آپ سبھی سے التماس ہے بارگاہ الہی میں دست دراز کیجیے. مولانا صاحب دعا فرمائیں گے. جی مولانا صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. الہ العالمین رمضان مبارک اختتام پر ہے اور ہم اس کی قدر نہیں کر سکے. جو لمحات باقی ہیں ان کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. جو دن باقی ہیں, جو راتیں باقی ہیں, ان کی قدر کرنے کی توفیق دے. پروردگار ہم سے تلاوت میں, نماز میں, تراویح میں, روزوں میں اور دیگر کار خیر میں جو کچھ کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں, پروردگار ہم اس کے لیے تجھ سے معافی چاہتے ہیں اور تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں. اور جو کچھ خیر انجام پائی تیری توفیق سے, پروردگار اس کی قبولیت کی درخواست کرتے ہیں. اس پروردگار اس ماہ مبارک کو اور اس آنے والے تہوار کو اور عید کو ہم سب کے لیے, پورے عالم اسلام کے لیے, پوری انسانیت کے لیے رحمت و برکت کا ذریعہ بنا. الہ العالمین جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. الہ العالمین جادو سفلی سے اور مختلف قسم کی بیماریوں سے اور پریشانیوں سے جو لوگ جوجھ رہے ہیں, پروردگار تو سب کی حاجتوں کو جاننے والا ہے. جتنے بھائیوں اور بہنوں نے اس وقت تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں, پروردگار ان کی جھولیاں تجھے نظر آ رہی ہیں, ان کے ہاتھ خالی تجھے دیکھ رہے ہیں, ان کے دامن پسرے ہوئے تیرے سامنے ہیں. پروردگار سب کی حاجتیں اپنے کرم سے پوری فرما دے, سب کی جھولیاں بھر دے, سب کی حاجتیں پوری فرما دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. آپ دونوں صاحبان کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے تہہ دل سے شکریہ. جزاک اللہ خیر الجزا فی الدارین. ناظرین وقت آپ سے اجازت لینے کا ہوا, لیکن آپ جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں ایک بار پھر آپ کو جانکاری دے دوں.
سبھی پروڈکٹ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں. اب ہمدرد نے روح افزا کو شوگر فری روح افزا بھی لانچ کیا ہے. جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. 2 اسکویش ہیں, لیمن اور اورنج. اس فلیور میں بھی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں. کچھ اور مشروبات ہیں فلیور میں, جیسے کہ شربت خس, شربت سندر, شربت گلاب. ان فلیور میں بھی آپ ان کا مزہ لے سکتے ہیں. شربت شینی بھی موجود ہے, تو اس کا بھی آپ ذائقہ لے سکتے ہیں. ساتھ میں ریڈ رش ہے, یہ ایک انرجی ڈرنک ہے, تو آپ اس کو بھی فائدہ لیجئے. اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ناریل پانی ہے, اسے پئیں گے تو اس سے بھی کہیں نہ کہیں آپ کو راحت محسوس ہوگی. کچھ فیوژن ہمدرد نے روح افزا کے ٹیٹرا پیک کے اندر لانچ کیے ہیں, جیسے کہ لیچی, مینگو, ساتھ میں لسی اور ملک شیک آپ رکھا ہوا دیکھ ہی رہے ہیں یہاں پر. اور ساتھ میں یہ گلوکوز ڈی 2 فلیور موجود ہے, اورنج اور ریگولر. گلوکوز ڈی فوری جو ہے توانائی کے لیے ہوتا ہے. موسم گرما میں اس کا استعمال کرنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے. ساتھ میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر رکھا ہوا ہے, شہد رکھا ہوا ہے. شہد کا استعمال کرنا سنت ہے, شہد کو استعمال کیجئے. اسی کے ساتھ رکھا ہوا ساتھ اسب گول ہے. اس کی فائدیت سے بھی آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں. اب کچھ کچن کے آئٹم ہیں, جیسے کہ سیفرون یعنی کہ زعفران ہے, ہینگ ہے, اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. مسٹرڈ آئل کچن کی ایک اہم ضرورت. ساتھ میں کچھ مسالے رکھے ہوئے ہیں جو یہاں پر کچھ ثابت ہیں, جیسے کہ اجوائن ہے اور سیاہ مرچ, یہ ثابت ہیں. کچھ پاؤڈر فارم میں, ہلدی, دھنیا, مرچ یہ پاؤڈر فارم کے اندر موجود ہے. ساتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں رکھا ہوا سیوئی کا استعمال رمضان اور غیر رمضان میں کیا جاتا ہے. تو ہمدرد جو ہے ہم موسم گرما کا پورا ایک خزانہ لے کر کے آیا ہے آپ کے لیے, طرح طرح کے فلیور ہیں. ساتھ میں آپ کے کچن کا بھی اس نے بھرپور انتظام کیا ہے, تو ان سے فائدہ اٹھائیے, انہیں استعمال کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.